देवर शादी से पहले अपनी होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता, मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देता और उस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती, लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब समझती थी, खामोशी से बैठी रही, मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांका तो होश उड़ गए कि देवर। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। लेडीज कांस्टेबल मुझे जबरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत मलामत कर रहे थे कि ये है वो औरत जिसने अपने देवर के साथ खुदा की कसम। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी 2 बेटियों की तरफ देखा जो अभी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ इल्म नहीं था। वो मुझे यूं चीखते चिल्लाते देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे उठ रहे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। चुप कर झूठी औरत, एक कत्ल करती और ऊपर से शोर डालती है। एक भारी जनाना आवाज के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। न जाने वो औरत थी या कोई जंगली भैंसा। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडी पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वो भी 5 फीट 7 इंच की भारी भरकम औरत से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस की वैन में डाला। मेरी बच्ची ने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जैसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वो दोनों अम्मा अम्मा चिल्ला रही थी, यूं जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। इतनी जिल्लत और रुसवाई का कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लोग मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो सरेआम लानत मलामत कर रहे थे, जबकि कुछ सरगोशियों में मेरी जानिब इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगरा है इसका, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। अल्लाह माफ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे और मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर ना जीते जी उसने मुझे सुकून लेने दिया और अब मरने के बाद भी मेरी जिंदगी अजाब बना गया था। मेरा देवर बाकी मर्दों से अलग था। वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था और यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे खार खाती थी। मैं सोचती थी कि मेरा शौहर ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी, लेकिन वो अच्छा इंसान किस कदर बुरा था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वो नशे में था और शायद पहले दिन एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर वो अपनी धाक बिठाना चाहता था। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। ये सब मेरे लिए इतना खौफजदा था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि अब ससुराल से मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहतें करके भेजे और ये कह दे कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ जो भी करे कभी यहाँ आकर मत बताना। भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। शौहर ने पहले मार पीट की और फिर मुझे अपनी शरई बीवी समझते हुए मेरी भरपूर कस बल उसने निकाल दिए। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी से सकती रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ कम करने की कोशिश की वो कोई और नहीं, मेरा देवर था। मैं एक जानिब बैठी रो रही थी और शौहर नशे में धुत सोया हुआ था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा गई। दस्तक मुसलसल जारी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपने जख्मों को छुपाऊं या फिर पहली रात होने वाले जुल्म पर रोऊं। जब मैंने दरवाजा न खोला तो देवर ने आहिस्ता से कहा कि भाभी घबराएं मत, मैं जानता हूं कि आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलें। भाई 20 घंटों से पहले नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दें। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी और फिर लंगड़ाते हुए उठकर दरवाजा खोला। बाहर 20 साल एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों और चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से सजा चेहरा देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वो फौरन बोला कि मुझे माफ कर दें भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको बचा नहीं सका।
بھائی تو نشے میں انسان نہیں رہتا، اللہ اسے ہدایت دے۔ آپ اپنے زخموں پر یہ دوا لگا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، جب بھائی کا نشہ اترے گا تب اسے احساس ہوگا۔ میں نے خاموشی سے دیور کے ہاتھ سے دوا لے لی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کپڑے بدلے اور منہ دھونے کے لیے جب پانی چہرے پر ڈالا تو زخموں پر جیسے نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ اتنی جلن تھی کہ کیا بتاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ 5 بیٹیوں اور بیٹا نہ ہونے کے غم نے اماں کو پتھر بنا دیا تھا۔ ابا نے بھی ساری عمر اماں پر ظلم ہی تو کیا تھا۔ اماں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی اپنے مائکے والوں کو نہیں بتایا۔ تبھی اس نے شادی کے وقت مجھے بھی یہی تلقین کی۔ میرا رشتہ بھی ابا نے ہی دیکھا تھا اور آج وہ لوگ مجھے بیاہ کر آزاد ہو گئے تھے۔ اب میں اپنے شوہر کی ملکیت تھی، وہ مجھے زندہ رکھتا یا مارتا، میرے گھر والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد دیور ہلدی ملا کر دودھ دے گیا، جسے پی کر میں فرش پر ہی ایک جانب لیٹے لیٹے سو گئی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، میں تو ویسے بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر اچانک عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی، دیکھا تو شوہر میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی اور میں گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ یہ سب کس نے کیا؟ شوہر نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کو چھوا۔ وہ رات ہونے والے انسان سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر رات والی سختی کہیں نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھیں دکھ اور افسوس سے نمایاں تھیں۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ شوہر تھوڑا ذہنی مریض تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، اور نشے کی حالت میں اس پر جنون سوار ہو جاتا تھا۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن نشہ اترنے کے بعد وہ بالکل نارمل انسان بن جاتا تھا۔ جانے میری قسمت کیسی تھی کہ مجھے ایسے انسان کو جھیلنا تھا۔ اس وقت شوہر نے میرے زخموں سے اٹے جسم پر مرہم پٹی کی اور اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ اس نے میری خوب تعریف بھی کی۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ پہلی اور آخری بار تھا، پر ایسا نہیں ہوا۔ جب شوہر نشہ کرتا تب میرا جسم اس کے قہر کا شکار بنتا۔ اکثر دیور مجھے شوہر کے غضب سے بچاتا، پر آخر کب تک؟ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی۔ دیور میری عمر کا تھا، وہ اچھا انسان تھا، اس میں ہمدردی اور انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا، نشے سے کوسوں دور رہتا تھا اور سب کی عزت کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے دیور جیسا انسان چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے نشہ چھوڑنے کے ہزاروں وعدے کیے، پر ایک بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ وہ کماتا بھی کم تھا، جتنا کماتا نشے میں اڑا دیتا، جبکہ دیور اچھا کماتا تھا۔ اسی کے پیسوں سے گھر کا سرکل چل رہا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ شوہر اور دیور دونوں بہت خوش تھے۔ شوہر کی یہ خوشی تب تک قائم رہی جب تک وہ نشے میں نہ ہوتا، جبکہ میرا دیور میرے شوہر سے زیادہ میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، باہر سے کھانا لے کر آتا، خود برتن دھو لیتا، میرے لیے فروٹ لاتا۔ دیور کو دیکھ کر مجھے حسرت ہوتی تھی کہ کاش یہ میرا شوہر ہوتا، پر ہونا تو وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہو۔ میرے سوچنے سے نہ تو دیور جیسا شوہر مجھے مل سکتا تھا اور نہ ہی میں قسمت کی اتنی دھنی تھی۔ جب شوہر اپنے نفسیاتی روپ میں آتا تو یہ بھی نہ دیکھتا کہ میں کس حالت میں ہوں، وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ دیور گھر ہوتا تو مجھے بچا لیتا، اور جس دن وہ گھر نہ ہوتا اس دن میری جان پر بناتی۔ وہ میرا محافظ تھا جو مجھے میرے ہی شوہر سے بچاتا تھا۔ اور پھر شادی کا 1.5 سال جو میں نے اذیتوں اور تکلیفوں میں گزارا تھا، اس کے بعد میں نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں میرا شوہر بیٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا بیٹیوں کی وجہ سے میں اس کے ظلم کا نشانہ نہ بن جاؤں، بالکل ویسے ہی جیسے میری ماں بیٹی پیدا ہونے پر میرے باپ کے ظلم کا شکار ہوتی تھی۔ میں اسپتال میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی۔ میرا دیور دونوں بچیوں کے ساتھ پیار کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا دونوں بچیاں بالکل گڑیا جیسی ہیں۔ میرے شوہر کا کچھ دیر پہلے دیور کو فون آیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے دونوں بچیوں کو وہاں سے غائب کر دے۔ وہ بیٹیوں کا سن کر خاصا برہم تھا۔ اس وقت بہتے آنسوں سے میں نے دعا کی کہ کاش میرا شوہر کبھی نہ آ پائے، وہ میری بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کبھی کبھی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اس وقت شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ میری سن لی گئی۔ میرے شوہر جن لوگوں سے نشہ لیتا تھا ان کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ یہ خبر سن کر میں سکتے میں آ گئی، سمجھ نہیں آیا مجھے خوش ہونا چاہیے یا دکھی۔ میں بیوہ ہو گئی تھی، میری بچیاں دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گئی تھی، ہمارا کوئی سہارا نہیں بچا تھا، پر میں شکر ادا کر رہی تھی کہ ایسے ظالم شخص سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میری بچیاں آزاد ہو گئی تھیں،
انہیں کبھی کسی کے خوف میں جینا نہیں پڑے گا۔ وقت گزرنے لگا، دیور نے میری اور بچیوں کی پوری ذمہ داری لے لی۔ وہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ میں خوش تھی، زندگی میں پہلی بار میں دل سے مسکرانے لگی تھی۔ دیور میری بیٹیوں کو ایسے پیار کرتا جیسے وہ اس کی بچیاں ہوں۔ وہ فارغ وقت میں ان سے خوب کھیلتا۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں ایک بار بھی نہیں روئی۔ مجھے شوہر کی ایک بار بھی یاد نہیں آئی۔ میری صحت اچھی ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا دن رات شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے دیور کو ہمارا سہارا بنا رکھا ہے، ورنہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ پر کبھی کبھی دل ڈر بھی جاتا کہ جب دیور کی شادی ہو جائے گی تب کیا ہوگا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں بے چین ہو جاتی۔ میں خوب بند سنور کر رہنے لگی تاکہ دیور کی نظر مجھ پر اٹھے۔ میں چاہتی تھی دیور مجھ سے نکاح کر لے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن دیور نے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے لگا شاید اس کے ذہن میں میرا خیال آیا ہو، پر جب اس نے محلے کی کسی لڑکی کا ذکر کیا تو میرے اندر کانچ کی طرح کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے شوہر کے بعد دیور کے ساتھ 3 سال گزار دیے۔ اس نے کبھی مجھے غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے اسے کسی لڑکی کی جانب متوجہ پایا تھا، پر اچانک یہ لڑکی کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ بنا دیکھے ہی مجھے اس لڑکی سے جلن ہونے لگی تھی، لیکن پھر دیور کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجبوراً مجھے بھی دانت نکال کر مسکرانا پڑا۔ کیا کرتی، اتنی بے شرم بھی نہیں تھی کہ خود اس کو کہتی کہ مجھ سے نکاح کر لو، وہ بھی 2 بچیوں کی ماں سے۔ کس منہ سے کہتی؟ دیور نے مجھے رشتہ لے کر جانے کو کہا اور پھر دیور کی خوشی کی خاطر میں محلے کی ایک جہاں دیدہ خاتون کو ساتھ لے کر رشتہ لینے چلی گئی۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ دیور اچانک پاگل کیوں ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، ہاتھ لگائے میلی ہوتی۔ یہ دیکھ کر میرے عجیب سے جذبات ہو رہے تھے۔ ایک طرف میرے اندر کی عورت کبھی سر اٹھاتی تو دوسری جانب بھابھی جاگ اٹھتی تھی، جس کا فرض اپنے دیور کا گھر بسانا تھا۔ لڑکی والوں نے ہاں کر دی۔ دیور کا رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے مجھے اور بچیوں کو شاپنگ کرائی۔ میں سارا وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ دیور کی جب شادی ہو جائے گی تو میرا اور بچیوں کا کیا ہوگا۔ اکثر سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو جاتا۔ دیور مجھے پریشان دیکھ کر کہتا کہ سب ٹھیک ہوگا، میں شادی کے بعد بھی بچیوں کا ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ ایک دن دیور گھر پر ہی تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے اچھے سے صفائی کروائی اور نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ وہ جیسے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دیور گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی منگیتر تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بھابھی آج کا دن یہ میرے ساتھ گزارے گی، آپ یہ پیسے رکھ لیں، کچھ چاہیے ہو تو لے لیں۔ دیور نے مجھے پیسے تھما اپنی منگیتر کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ پہلے تو مجھے شرم نے آ گھیرا کہ بنا شادی کیے ساتھ رہنا شریف لوگوں کا شیوا نہیں تھا، لیکن کیا کرتی، میرا تو کل دار و مدار ہی دیور پر تھا۔ اوپر سے اس نے پہلے ہی پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی، ورنہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں جو مجھ سے میرا دیور چھین رہی تھی۔ مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ دیور تو شریف لڑکا تھا، پھر وہ نکاح سے پہلے اپنی منگیتر سے ایسے تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے، اور پھر وہ کیسی بے باک لڑکی تھی جو اس کے بلانے پر دوڑی چلی آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیور سے لے کر گھومنے پھرنے چلا جاتا۔ دیور ابھی بھی مجھ سے اور بچیوں سے اتنا ہی لگاؤ رکھتا تھا، پر میں ایسی زندگی جینا چاہتی تھی جو وہ لڑکی دیور کے ساتھ جی رہی تھی۔ 1 سال کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب دیور کی منگیتر سے ملاقاتیں کم ہونے لگی۔ وہ اکثر آتی تو دیور گھر نہ ملتا۔ دیور اب اس سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ آئی تو دونوں کی خوب بحث ہو گئی۔ مجھے لڑکی کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں تھی اور پھر چلی گئی۔ تقریباً مہینے کے بعد وہ لڑکی پھر آئی اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میں خوش تھی کہ دونوں میں انبن ہو گئی ہے، اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھی تو سوچا جا کر دیور کو دیکھتی ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کانچ کا ایک ٹکڑا دیور کے سینے میں چبھا تھا جس سے خون ابل رہا تھا۔ میں بھاگ کر وہ ٹکڑا نکالنا چاہا، میرے ہاتھ اس کے خون سے بھر گئے اور تبھی وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے شور مچا دیا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی بھابھی نے دیور کا قتل کر دیا۔ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور اپنے سلاخوں کے پیچھے بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، جب مجھے ایک لیڈی کانسٹیبل پکڑ کر ایس پی کے پاس لے گئی اور پولیس آفس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ وہ میرا دور کا رشتہ دار تھا جو بھلے وقتوں میں مجھ سے محبت کا دعویدار تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، پر ابا نے انکار کر دیا۔
آپ یہاں؟ وہ تیزی سے میری جانب بڑھا اور میں اسے دیکھتے ہی زاروں قطار رو پڑی اور پھر اسے ساری کہانی سنائی۔ اسے سن کر افسوس ہوا کہ میں بیوہ ہو چکی تھی، البتہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے انصاف ضرور دلائے گا۔ اس نے دیور کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور پھر رپورٹ اور تحقیق کے مطابق دیور کی موت کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی منگیتر کا بال تھا۔ اس نے ہی دیور کا قتل کیا تھا، کیونکہ وہ یہ سننے کے بعد برداشت نہیں کر پائی کہ دیور نے اس کا استعمال کر کے اب شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خوب روئی اور پھر کہنے لگی، میں نے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا، مگر جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا تو مجھے جھٹک دیا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ جانے اس نے غلط کیا تھا یا صحیح، پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ میں رہا ہو کر اپنی بچیوں کے پاس آ گئی۔ دیور بھی نہیں رہا تھا۔ اکیلی عورت کا 2 بچیوں کے ساتھ گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ کوئی مہینے بھر بعد مجھ سے وہی پولیس آفیسر جو میرا رشتہ دار تھا مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے عزت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو میں نے قبول کر لی۔ اتنی مشکلیں سہنے کے بعد آپ میرے اچھے دن آئے تھے تو میں انکار کیوں کرتی؟ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ آج سمجھ آیا تھا۔